वाओ हुबली साधकों की सवारी में मैं नुसरत जहां आप सबका स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच है डॉक्टर नसीम बानो, जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से बेस्ट लेक्चरर का अवार्ड मिला है, जिन्होंने और भी बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और जो बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं और स्टूडेंट काउंसलर भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नसीम बानो का हमारे शो में। वेलकम टू आवर प्रोग्राम मैम। जी शुक्रिया मैम, तो अपने बारे में बताइए। जी, मैं डॉक्टर एस नसीम बानो हूँ। फिल वक्त अगर आप बात करें तो मैं नेहरू पीयू कॉलेज में बहसीत उर्दू लेक्चरर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। मेरा ताल्लुक़ आंध्र प्रदेश करनूल से है। मेरा पैदाइशी मुकाम है वो। ग़ालिबन इब्तिदाई तालीम मैंने वहीं हासिल की। जब शादी होने के बाद कर्नाटक मुंतकिल हुए तो यहाँ पर कर्नाटक यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल किया उर्दू में। फिर उसके बाद पीएचडी की और उसके बाद जो एक सिलसिला रहा आला तालीम का वो जारी रहा। जैसे आप कहें कि पीएचडी करने के बाद नेट क्लियर किया, फिर उसके बाद कर्नाटक यूनिवर्सिटी से ही पीजीडीसीए, पीजीडीएचई और कन्नड़ा सर्टिफिकेट कोर्स भी मैंने मुकम्मल किया। फिर उसके बाद मैसूर यूनिवर्सिटी से मैंने एमएड की डिग्री हासिल की और फिलवक्त ये सोचने में लगे हैं या एक कोशिश है हमारी कि एजुकेशन में पीएचडी की डिग्री हासिल करें। ये हमारा तालीमी सफ़र रहा है। ग़ालिबन अगर आप बात करें रोज़गार से जुड़ने के बाद जो है ये सारा हमने तालीमी सफ़र तय किया है। तो मैम, आपके सोशल वर्क के बारे में बताइए। सोशल वर्क तो बहसीत लेक्चरर हम जो काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का, ग़ालिबन बच्चों को तो हम पढ़ाते ही हैं, लेकिन क्या है कि उस्ताद भी एक स्टूडेंट होता है मेरी नज़र में। वो भी तालीम हासिल करता रहता है। जब पढ़ाना होता है आपको तो उससे ज़्यादा आपको पढ़ना होता है। और हम जो तालीम याफ्ता तबका कहें या अपने आप को हाईली एजुकेटेड जब आप कहते हैं तो आप एक सोशल वर्कर में ही शुमार किए जाते हैं, क्योंकि आप अपनी तालीम के ज़रिए हज़ार बच्चों का मुस्तकबिल संवारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप स्टूडेंट काउंसलिंग भी करते हैं? हाँ जी, बेशक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। अगर पीयूसी एक ऐसा दौर है जिसमें बच्चा ये तय नहीं कर पाता कि वो मुस्तकबिल में क्या बनेगा, शशपंज में रहता है कि उसे क्या बनना है क्या नहीं। कई बच्चे माली परेशानियों से दो चार होकर घर में बैठ जाते हैं और कई बच्चे एक तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तब्दील हो जाता है। जैसे 10वीं जमात के बाद आप कॉलेज लेवल पे जब आते हैं तो कन्नड़ा मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है या हिंदी है, समझिए। उसमें ये तय नहीं कर पाते कि उनको क्या पढ़ना है। तो ऐसे में एक उस्ताद ही एक बेस्ट काउंसलर है, समझिए। हम कई बच्चों की रहनुमाई करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, मुस्तकबिल में आपको क्या बनना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप साइंस इख्तियार करें। आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप आर्ट्स लें। अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, यानी ये बताना ज़रूरी है बच्चे को कि आप कौन सा सबक चुनेंगे, कौन सा सब्जेक्ट इख्तियार करेंगे तो आप फ्यूचर में मुस्तकबिल में क्या हासिल कर पाएंगे जी। तो ये हमारी काउंसलिंग हमेशा से रहती है बच्चों के लिए। मैम, और हमने ये भी सुना है कि जो भी माली हालात से जो गुजर रहे हैं उनके लिए आप भी हेल्प करते हो, उनको पढ़ाने के लिए आप फाइनेंशियली जो है बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हो। हाँ, ये इससे इनकार नहीं, क्योंकि हम जिस इदारे से जुड़े हैं एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे ऐसे आते हैं जो माली परेशानियों से दो चार हैं। अगर आप बात करेंगे क्यों आपने तालीम अधूरी छोड़ दी, या आप ये कहेंगे क्यों आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, तो उनकी परेशानी ये होती है कि पैसा नहीं है या कुछ परेशानियाँ हैं घर में जिसके चलते हम पढ़ नहीं सकते। तो हम वो ज़राए बताते हैं उनको कि आप यहाँ जाएं, इनसे माली मदद लें। या कई स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं आज हुकूमत ऐसे बच्चों की मदद कर रही है, वो ज़रिया उनको पता नहीं है। बहसीत उस्ताद ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी रहनुमाई करें। तो किसी भी परेशानी से क्यों ना दो चार हों, तब हम उनको रास्ता बताते हैं कि आप यहाँ पर जाएं और इससे इस्तेफ़ादा करें, उससे फ़ायदा हासिल करें। तो स्कॉलरशिप में भी हम उनकी मदद करते हैं। या कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो माली मदद करते हैं बच्चों की। अब उनको हम बता देते हैं कि ये बच्चे ज़रूरतमंद हैं, तो वो लोग भी मदद करते हैं। इस तरह से बच्चा पढ़ाई छोड़ता नहीं है, बस आगे बढ़ता रहता है।
یس میم. اور ہم نے سنا ہے کہ جو عورتیں زیادہ پڑھی لکھی نہیں رہتی ہیں یا جو بھی ان کو پریشانی رہتی ہے تو آپ ان کی بھی مدد کرتے ہیں, آپ ان کو اصلاح کرتے ہو. ہاں, ان کے لیے طریقہ کیا, اب بچوں کو تو ہم چونکہ ایک دن کے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے طالب علموں کے ساتھ گزارتے ہیں, ان کی پریشانیوں سے واقف ہوتے ہیں, لیکن کئی عورتیں, ان کی والدین بھی کہیں یا بچے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ اپنے والدین کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ بھی اسی طرح کی دلچسپی رکھتے ہیں یا ان پریشانیوں سے گزر رہے ہیں. تو جو وقت بچ جاتا ہے تو آپ ہمارا, ان کے ساتھ بات ان کے کرتے ساتھ ہیں کہ جو بات بھی کرتے ہیں, پرابلمس رہتے ہیں ان کی جو solve مشکلیں کرتے ہیں. ہوتی ہیں, جی. چاہے مالی ہو یا کوئی شوق یا ذوق رہتا ہے ان میں, تو اس کو بڑھانے میں میں مدد کرتی ہوں کہ آپ یہاں جائیں, یہاں سے وہ کورس آپ مکمل کر لیں, اس کے بعد آئندہ کے لیے آپ کے راستے کھلے ہیں. تو نہ صرف بچے بلکہ ان کے والدین بھی کیا ہے, کہیں نہ کہیں مالی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں. بہت اچھا ایک کام ہے میم, کیونکہ ٹیچرز جو رہتے ہیں وہ صرف کیا سوچتے ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کریں. آپ اس کے علاوہ بھی ان کے پیرنٹس, اگر ان کو بھی جو بھی ضرورت ہے یا کوئی پرابلم ہے یا پریشانی ہے, تو اب خاص کر کے لیڈیز کو جو ہے ہیلپ کرتی ہیں ان کی, ان کو جو بھی ایڈوائس چاہیے آپ دیتی ہیں. تو یہ بہت ہی اچھا ورک ہے میم. تو میم آپ کی سروس کو کتنے سال ہو گئے؟ میرے اگر آپ کہیں 15 سال سے زائد ہو گئے ہیں. 15 سال سے جی, زیادہ. 15 سال سے زائد ہم پڑھا رہے ہیں. تو میم ابھی آپ ایسے کوئی اسٹوڈینٹس جو آپ کو بہت یاد ہے, یا پھر ایسے کوئی قصہ جو آپ اگر سوچیں گے آپ کی جرنی کے بارے میں تو آپ کو یاد رہے گا؟ بڑا, دیکھیے 15 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے بچوں کو جانچنے کے لیے, لیکن ہزارہ بچوں کو ہم تعلیم سے نوازتے ہیں, اس میں شک نہیں ہے, لیکن چند بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتے ہیں ان کے اپنے کارناموں کے سبب, جس میں میں سمجھوں گی کہ ایک آپ ہیں. تھینک یو یہ سو میری مچ. آپ ہی بہترین طالب علموں میں شمار ہوتی ہیں, اور اب میں آج آپ کو اس مقام پہ دیکھ رہی ہوں, اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے. اگر آپ بات کریں, بڑی دلچسپ قصے بچوں کے ساتھ جڑے ہیں میرے. اگر کبھی کوئی بچہ یہ کہتا ہے, 12 بچے کہتے ہیں کہ ہاں آپ آئیڈیل ہیں ہمارے, آپ بہت اچھا بولتی ہیں, یہ ہمارا بولنے کا مطلب, ہم اردو سے جڑے ہیں اور اردو میں اتنی مٹھاس ہے تو وہ ظاہر ہوتی ہے. اور بچوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ اردو زبان شیریں زبان ہے, ہم پڑھتے ہیں, اور اردو کی جو غزلیں ہیں جس میں خوبصورتی کی تعریف کی گئی ہے, جب ہم پڑھتے ہیں, لیکن آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ شیرینی یہی ہے, اور وہ جو غزل میں خوبصورتی بیان کی گئی ہے وہ ہم آپ میں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں. حال ہی کا بڑا دلچسپ بات بتاؤں آپ کو, مجھ پر غالباً آج ہمارے پاس مخلوط تعلیمی نظام ہے, لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں کالج میں, تو غالباً ایسا نہیں کہ لڑکیاں سراہتے ہیں, لڑکے سراہتے ہیں, لڑکے بھی, یعنی وہ جو خوبیاں ایک استاد میں دیکھتے ہیں اس کو سراہتے ہیں. حال ہی میں مجھ پر ایک خاکہ لکھا گیا ہے, اسٹوڈنٹس نے لکھا. یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ خاکہ بڑی بڑی شخصیتیں لکھتی ہیں, لیکن ایک اسٹوڈنٹس غالباً 3 سال سے وہ کوشش کر رہے تھے لکھنے کی, اور میں کہوں کہ آپ اسے پڑھیں, بڑا ہی بہترین. اور جو بچوں کا نظریہ ہے مجھے لے کر, مطلب بحیثیت اردو لیکچرر کے, انہوں نے اتنی باریکیوں کو, میری زندگی کا مکمل احاطہ اس خاکے میں انہوں نے رکھ دیا ہے. اور ایسے جو طالب علم ہوتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے واقعی. یہ صرف کہنا کہ ہمارے آئیڈیل آپ ہیں, یہ بچے جو ہیں, جو نہرو کالج ہے کہیں یا میرے طالب علم جو کہیں آپ, وہ کر کے بتاتے ہیں کہ میڈم آپ جو ہم کو سمجھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز ہے. چاہے وہ ہم ان کو بارہا ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ شاعری لکھیں, آپ خاکے لکھیں, آپ کہانیاں لکھیں, یہاں تک کہ ہم کانفرنس کرتے ہیں کالج میں, تو ایک سیکشن ایسا بنا دیتی ہوں میں کہ بچہ بھی وہاں پیپر پریزنٹ کرے. میں افسانہ نگار ہوں, میں کہانیاں لکھتی ہوں, میں شاعرہ ہوں, میں شاعری کرتی ہوں. تو جو صلاحیتیں بچے مجھ میں دیکھتے ہیں وہ خود کرتے ہیں اور لکھ کے لاتے ہیں. ہر سال آپ کو 2-3 طالب علم ایسے ملیں گے جو اصلاح کے لیے شاعری لکھ کر میرے پاس آتے ہیں, یا ایک کہانی لکھتے ہیں, یا مضامین لکھتے ہیں, اور وہ شائع بھی ہوتے ہیں. یاد رہے, یہ بڑی فخر کی بات ہے میرے لیے. اور یہ بات کہیں کہ اب آپ چھوڑیے وہ لکھنے لکھانے والی, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا کے لیے ہم آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن لے جاتے ہیں بچوں کو, کیا آپ وہاں پروگرام دیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کیا بہت بہتر بولنے والوں میں ہے. اور وہ میڈیا کی آپ بات کریں, ایک مثال آپ ہی ہیں دیکھیں جو آپ یہ کام کر رہی ہیں الیکٹرانک میڈیا سے جڑ کر. یہ میرے لیے بڑی خوشائن بات ہے. استاد صرف پڑھاتا ہے, نتائج نہیں دیکھ پاتا جہاں تک میں سمجھتی ہوں, لیکن میں خوش نصیب استاد ہوں جو نتائج میں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہوں. میم اس کی ایک وجہ آپ ہی ہو, جب استاد آپ کے جیسے ایک بیسٹ موٹیویٹر ہو,
इंस्पिरेशन हो तो स्टूडेंट बिल्कुल जी, जरूर बहुत आगे शुक्रिया, बहुत बढ़ेंगे ही। शुक्रिया। तो आप ही एक इंस्पिरेशन है मैम। जी शुक्रिया। तो मैम जैसे आपने बताया कि आप शायर भी हैं, तो आपने कुछ अशार हमें बताइए। अरे शायरी के लिए आपको एक और प्रोग्राम रखना होगा जिसमें हम मुकम्मल शायरी आपके सामने बात करेंगे शायरी की। एक कोई अशार नहीं, सुना ऐसा दीजिए मैम। नहीं, आप बहसियत शायरा हाँ। अदीब और शायरा है, लेकिन अदीब मैं पहले हूँ, शायरा अदीब, बाद में हूँ। हाँ, तो अच्छा। इंशाल्लाह फिर किसी और मौके पर आपको शायरी सुनाएंगे जरूर, हम। जरूर। लेकिन आप नस्र की बात करें तो मेरी 5 किताबें मंजर आम पे आई हैं, जिसमें हिंदी से मैंने उर्दू में तर्जुमा गलबन 3 किताबों का किया है। अच्छा, और 2 मतलब जो 3 किताबें थी हिंदी में लिखी हुई थी, आपने हिंदी उसको में लिखी उर्दू हुई में थी, उर्दू ट्रांसलेट में किया है। तर्जुमा उसका किया अच्छा, है। कौन सी क्योंकि किताबें मैम? गालबन इल्तिजा है, अच्छा। एक दर्द है, वो यानी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग हुआ 1947 की जो कहानी है, एक नावल है एक दर्द। अच्छा। इल्तिजा में भी वही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, बंटवारे के दरमियान जिन तकालीफ से लोग गुजरे, जो कुर्बानियां खास तौर पर औरत को देनी पड़ी थी, उसको उसमें पेश किया गया है। और वो चीज़ें मुझे वो गलबन महाराष्ट्र से हैं और एक तो यूपी से हैं। उनका कहना था कि आप इन बातों को मंजर आम पे लाएं। बेहतरीन नावल है, एक दर्द भी अगर आप कहें, इल्तिजा कहें। तो उनका तर्जुमा करके बड़ी खुशी हुई, जिस पर मुझे साहित्य पुरस्कार भी दिया गया, बेस्ट ट्रांसलेटर अवार्ड भी दिया गया। अच्छा, जो आपने बुक्स जो ट्रांसलेट की है इसके लिए आपको बेस्ट साहित्य अवार्ड मिला है। वो किताबें ऐसी थी जिस पे गलबन आपको फख्र होना चाहिए उसका तर्जुमा कर, क्योंकि वो आम किताबें नहीं है। चाहे आप शायरी की भी लें, अगर आप नस्र की बात कर रहे हैं, यानी ख़वातीन की नफ्सियात भी मैंने एक हिंदी से उर्दू में तर्जुमा किया है, जिसमें औरतों से जुड़ी जो मसाइल होते हैं उनका बहुत बेहतरीन अहाता उस किताब में किया गया है। तो दिलचस्प चीज़ें ही मेरे पास आई हैं और उन्हीं को मैंने बेहतर कर लोगों के सामने रखा है। और एक जो किताब है मेरी पीएचडी की थीसिस जो है, उर्दू मकतूब निगारी एक जायज़ा, लेटर राइटिंग इन उर्दू। यस मैम। तो उस पे मैंने वो किताब यूजीसी से ही पब्लिश हुई थी, तो वो मेरी अपनी किताब है, थीसिस पे बेसिस है, जिस पे मैंने 1800 से लेके 1950 तक के जो खतूत हैं, अदबी खतूत, जिसमें अल्लामा इकबाल हैं, प्रेमचंद हैं, कृष्ण चंद्र हैं, शोहरा और अदीबों तमाम का अहाता किया है। और वो बड़ी दिलचस्प किताब है, मैं कहूँगी कि आप उसे पढ़ें, क्योंकि खतूत में जो सच्चाई होती है वो कभी कहीं आपको दूसरी जगह नहीं मिलती है। बड़े दिलचस्प खतूत मैंने इकट्ठा किए हैं। और इसके मुताल्लिक़ मेरे जो गाइड हैं डॉक्टर यूसुफ नायकवाड़ी, वो हमेशा फ़ख्री अंदाज में कहते हैं, ये मेरी वाहिद स्टूडेंट हैं, इतना मुश्किल टॉपिक उर्दू मकतूब निगारी, गलबन ये अव्वल हैं जो उस पर रिसर्च इन्होंने किया है। और इतनी मुश्किलें उसको इकट्ठा करने में, मतलब मुश्किलों से दो चार होना पड़ा, इसके बावजूद भी हमने वो काम कर दिखाया था। इस पर वो आज भी फ़ख्र करते हैं मुझ पे कि यार बड़ा बेहतरीन काम आपने किया है। और सबसे अहम और मज़ेदार बात आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि दरस तदरीस में क्या तजुर्बा रहा आपका, तो दरस तदरीस में आने के पहले ही ये काम हमने मुकम्मल किया था। तो हमने खतूत के ज़रिए, पीएचडी की थीसिस की बात आप करें, उन खतूत में उन बातों को आया किया है हमने जो कभी ज़माना नहीं जान पाता था। अच्छा। हाँ, मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल हैं जी, मौलाना शिबली हैं। अल्लामा इकबाल और मौलाना शिबली का एक स्ट्रक्चर, जो ढांचा आपके सामने है, वो कैसा है? ये मौलाना है सही में, और अल्लामा इकबाल तो कलामुल्लाह की तफसीर रखते हैं, एक इस्लामी पैराया आपके नज़दीक आता है। लेकिन जब आप उनके खतूत पढ़ते हैं तो उनके जो ज़ाती खतूत हैं, देखिए उसमें इश्क मोहब्बत की बात आपको मिलती है, और वो खतूत हमने निकाल कर उसमें पेश किए हैं। ये सबसे बड़ा कारनामा। जब आप उन खतूत को पढ़ते हैं, हैरानी के साथ दिलचस्पी भी बढ़ती है कि वही लोग हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। इस पहलू को पोशीदा रखा, क्योंकि वो ज़ाती चीज़ें, खतूत में ज़ाती चीज़ें होती हैं। गालबन अल्लामा इकबाल और अतिया फैज़ी के जो खतूत हैं, गालबन एक तरफा मोहब्बत के हैं आप, तो उसका इजहार उन खतूत में दिखाई देता है। तो ये बड़ा ही दिलचस्प मोड़ रहा हमारा तहक़ीक़ी जो मक़ाला लिखा गया था। ऐसे दिलचस्प खतूत को हमने इकट्ठा कर मंजर आम पर लाए हैं। जब वो किताब पब्लिश हुई, काफ़ी सराहा लोगों ने उसको, क्योंकि रूटीन वर्क उसमें नहीं है, बिल्कुल मुनफरिद काम हमने उसमें किया है। और बड़ा है जो टॉपिक जो है बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। सही बात है। और वो भी कौन सी चीज़ें हमने सरसरी तौर पर आया नहीं की हैं, उन बातों को खींच के लाया है जो ज़माना कभी नहीं जान पाता था। खत, और उनके लिए खत में क्या है बताएं,
آپ کے دل میں جو رہتا ہے وہی تو پیش کرتا ہے, اس میں جھوٹ کا دخل بالکل نہیں ہوتا. تو یہ چیز بڑی دلچسپ چیز رہی ہماری زندگی میں. تو میم ہم نے سنا ہے کہ آپ کو بہت سارے ایوارڈز بھی ملے ہیں, نیشنل ایوارڈ بھی ملا ہے, تو ان کے بارے میں ہمیں بتائیے میم. جی, مجھے غالباً 10 ایوارڈ ہیں کہیں, اگر آپ ان کی بات کریں. غالباً ایوارڈ ایسے ہی کسی کو نہیں دیے جاتے, یہ بات یاد رہے. اس کے پیچھے بڑی ہی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے آپ کو. غالباً یہ ایک ہی ایوارڈ ریپیٹ نہیں ہوا ہے. یاد رکھیں, جیسے آپ نے ابتدا میں کہا کہ بیسٹ لیکچرر ایوارڈ حکومت کرناٹک کی جانب سے آپ کو دیا گیا, اس سے پہلے آپ نے میم نے دیکھے ضلعی سطح پر میں نے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ لیا تھا, ڈسٹرکٹ سطح پر آپ میں نے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ لیا تھا. یہ 3 چیزیں یہاں سے یہ کرنے کے بعد جب جا کر میں نے پری یونیورسٹی لیول پر مجھے وہ ملا گیا. اور یہ میں غالباً میں پہلے خاتون ہوں اردو لیکچرر کے ہیں جن کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا. اردو کا جو سیکشن ہے اس میں بیسٹ لیکچرر ایوارڈ کے لیے کوئی سلیکٹ نہیں کیے گئے تھے, اور وہ جو شرائط ہے اس کے بالکل منفرد ہوتے ہیں. ہر ایوارڈ کا اپنی ایک اہمیت ہے, اس کے شرائط بالکل ایک دوسرے سے منفرد ہوتے ہیں. غالباً اگر آپ بیسٹ لیکچرر کے ایوارڈ کی بات کریں, ان کے شرائط میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا جو رزلٹ, سالانہ جو رزلٹ رہتا ہے آپ کا 90% ابو ہونا ہے. یعنی بچوں کو آپ اس طرح تیار کرنا کہ ان کا رزلٹ وہاں پر پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ اکیڈمیکلی آپ کر کیا رہے ہیں, آپ کیا لکھ رہے ہیں. بالکل آپ اپنے جو اوقات ہیں کالج کے یا اسکول کے, اس کو چھوڑ کر جو دوسرے کام آپ کر رہے ہیں قوم کی اصلاح کے لیے, اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. تو غالباً اب میں پری یونیورسٹی لیول پر ہم کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم کو اتنی ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. درس و تدریس سے وابستگی رکھیں, 6 گھنٹے پڑھائیں, 8 گھنٹے پڑھائیں, چلے جائیں. لیکن خاصیت یہ ہے بحیثیت لیکچرر میں کہوں آپ کو کہ ہم نیشنل انٹرنیشنل سیمینار اور کانفرنسوں میں مقالے پڑھتے ہیں, پیپر پریزنٹ کیے ہیں, ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں یا خود منعقد کیا ہے. آپ کانفرنسوں کی بات کریں, اردو کانفرنسز 5 کانفرنسوں کا انعقاد میں نے کیا ہے. انٹرنیشنل سیمینار ہیں, کانفرنس ہیں, تو وہاں پہ جا کے پیپر پریزنٹ کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں اساتذہ, پری یونیورسٹی لیول پہ کیا ضرورت ہے آپ کو پیپر پریزنٹ کرنے کی, کون سے ایسے شرائط ہیں, کون سے آپ کو گریڈز دیے جا رہے ہیں, کون سے آپ کو نمبر بڑھائے جا رہے ہیں, آپ کیوں محنت کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یاد رہے, آپ نمبروں کے لیے, آپ انکریمنٹ کے لیے, آپ تنخواہ کے لیے میں یہ پڑھوں گی, میں یہ وہاں پر جاؤں گی تو میرا فائدہ ہوگا, یہ میں نہیں مانتی اس بات کو. ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ جو علم آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ عام کریں. اور آپ کرناٹک یونیورسٹی کی بات کریں, ہم 12 وہاں پہ نیشنل اور انٹرنیشنل سیمیناروں میں شرکت کرتے ہیں. پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کا ڈاکٹر BR امبیڈکر ڈپارٹمنٹ ہے, ہندی ڈپارٹمنٹ ہے, جس میں ہم نے مقالے کس پر پیش کیے ہیں, بسویشور جی جو ہیں ان پر مقالے پیش کیے ہیں. ڈاکٹر امبیڈکر جی پہ جب بھی کانفرنس ہوتا ہے ہم جا کے پیپر پریزنٹ کر کے آتی ہوں. اور وہ جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے سر, اتنے خوش ہوتے ہیں کہ پوچھے نا, آپ نے امبیڈکر جی پہ پڑھا, بڑی خوشی ہوئی کہتے ہیں. اب ایک انسیت دکھائی دیتی ہے. مہاتما پھولے ہیں, یہ ایسی شخصیتیں ہیں جب آپ ہندوستان میں رہتے ہیں, ہندوستانی کے عناصر آپ کے اندر موجود ہیں, جب آپ کو موقع مل رہا ہے ان پر گفتگو کرنے کا, بات چیت کرنے کا, تو میں نے کھل کر بات کی ہے اور لوگوں نے محبت اور انسیت کا اظہار کیا ہے. یاد رہے, تو ان تمام غالباً آپ کہیں گے میرے 50 سے زائد پیپر پریزنٹ ہوئے ہیں کانفرنسوں میں, بین الاقوامی اور قومی کانفرنسوں میں, اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہی ایوارڈ دیے گئے. اب بھی ظاہر سی بات ہے ہم جڑے ہیں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں, اخبار کے لیے بھی لکھتے ہیں ہم, تو غالباً میگزینس میں ہیں. اب جیسے آپ اردو دنیا ہے, بچوں کی دنیا ہے, پیام تعلیم ہے, آپ کا روزنامہ سالار ہے. تو میم یہ جو آپ لکھتی ہیں تو یہ مطلب سوشل اویئرنیس پھیلانے کے لیے ہی لکھتی ہیں؟ ہاں جی, اگر آپ میری کہانیوں کی بات کریں, روزنامہ سالار ہے یا گھومتا آئینہ ہے گلبرگہ کی بات کریں آپ, پیام تعلیم یا امنگ جو بچوں کے رسالے ہیں, جب ان میں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی اصلاح مقصد ہے, ان میں جو خامیاں ہوتی ہیں وہ دور کرنا مقصد ہوتا ہے, جس کے تحت ہم ایک کہانی اسی نہج پہ بچوں کی سوچ پر جا کر ایک کہانی لکھ دیتے ہیں. اور جب بچہ اس میں, آپ میری کلاس کی بات لیں PUC لیول پر, جب وہ کہانی منظر عام پر آتی ہے, جب اس کو بچے پڑھتے ہیں تو ہم 10 بار وہ بات کہیں بچہ اصلاح نہیں کر پاتا. جب کہانی میں کرداروں کے ذریعے آپ پیش کرتے ہیں اسے لگتا ہے کہ وہ بڑی دلچسپ ہے, اپنی اصلاح کر لیتا ہے. تو یہ بہتر اور کارگر طریقہ ہے جو میں نے
اکثر استعمال کیا ہوا ہے Okay. اور اس میں بڑی کامیابی ملتی ہے، یاد رہے۔ اب اگر آپ بات کریں کہ آپ آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن یا دوردرشن کی بات کریں، وہاں پر جو پروگرام ہم منعقد کرتے ہیں یا وہاں پہ جو پروگرام بڑی بڑی شخصیتوں کے انٹرویوز لیتے ہیں، اور ہم نے بھی کئی موقع پر بات بھی کی ہے پرٹیکولر ٹاپکس پہ، اس کا مقصد بھی سماج کی اصلاح ہوتی ہے۔ یس میم، ہم جہاں پرنٹ میڈیا کے ذریعے سماج کی اصلاح کرتے ہیں، ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے کہ سوشل اویئرنیس ہم لوگ جی، پھیلائیں۔ سب سے بڑی بات بتائی آج آپ کل نے، تو الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہی ایک بیسٹ سورس ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم سوسائٹی کو جو ہے امپروو کر سکتے ہیں، یا سوسائٹی میں جو بھی پرابلمس ہے جو ہے اس کو ہے نا آگے لا کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جی، پرنٹ میڈیا کے ذریعے تو ہم اپنی بات رکھتے ہیں، لیکن آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ پڑھنا کم ہو گیا ہے، الیکٹرانک مطلب موبائل کا استعمال بچے زیادہ کرتے ہیں، تو اس لیے آپ بہترین میڈیا سمجھیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی ہم مثال کے طور پر کسی کا انٹرویو لے رہے ہیں۔ اب جب آپ اردو سلیبس کی بات کریں، آپ ہر دوسرے بھی لینگویجز لے لیں، آپ انٹرویو ایک صنف ہے، اصناف میں داخل کی گئی ہے۔ جب ہم ایک انٹرویو ٹی وی ٹیلی ویژن پر لیتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں کہ آپ اس انٹرویو کو دیکھیں، جب وہ دیکھنے کے ساتھ اس کو سنتا ہے، جو کیا کہتے ہیں کنورزیشن جو ہوتا ہے دونوں کے درمیان، بچے پر وہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے، یاد متاثر ہوتے ہیں بچے۔ بچے نہ صرف دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر آپ کو، آپ کی ہر بات، آپ کی ہر لفظ کو اپنے اندر اتارتے ہیں۔ اور ہم نے کئی سارے غالباً 35 یا 45 انٹرویوز ہم نے دوردرشن کے لیے، 50 سے زائد آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن کے ہم نے انٹرویوز لیے ہیں، دیے ہیں۔ ہر ایک چیز جب بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے، یہ دیکھیے، بچہ سنتا ہے اور متاثر ہوتا ہے، اور خود بچے اپنی اصلاح کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس مقام پر آئیں اور کچھ کریں سماج کے لیے۔ یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ تو میم جیسے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈینٹس لائف میں جو ہے بچے آج کل بہت زیادہ ڈرگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے ریلیٹڈ بھی آپ نے بہت سارے پروگرام کیے ہیں، تو اس طرح سے آپ اویئرنیس کیسے پھیلانا چاہیں گی؟ یہ بچوں کو اس جگہ جانے سے آپ کیسے روکنا چاہیں گی؟ جی، اگر آپ بات کریں، چونکہ ہم پی یو سی لیول پر بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس پی یو سی کو کہیں آپ، یا وہ جو ایج ہوتا ہے 16 to 18 والا، ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے زندگی میں، اور اس وقت جیسے آپ بچوں کی رہنمائی کریں گی، آگے چل کر بچہ ویسے ہی بنتا ہے، کہتے ہیں۔ تو جو آپ نے کہا کہ ڈرگس کی بات آپ کر رہے ہیں، تو سننے میں آیا کہ اکثر بچے، اس عمر کے بچے، 16 سے 18 سال کے بچے جو پی یو سی لیول میں ہیں، اس کا استعمال کر رہے ہیں، جس میں گانجا، الگ الگ نام ہیں، وائٹنر کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے حال ہی میں ہم نے ہماری کالج میں پروگرام منعقد کیے، غالباً پولیس ڈپارٹمنٹ محکمے کی جانب سے رکھا گیا تھا، جس میں ایس پی آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی بات رکھی، اور اس طرح بچوں کی کاؤنسلنگ اس میں کی گئی ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی چیز کا استعمال نہ کریں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پر آپ کو قید و بند میں ڈالا جا سکتا ہے۔ بچہ اگر ایڈکٹ ہوتا ہے، جی، ان چیزوں کو استعمال کر لیتا ہے، چاہے وہ وائٹنر ہو، چاہے گانجا ہو یا شراب ہو، چیزیں مختلف طریقوں سے آپ کے سامنے آئی ہیں، بچہ اس کو سمجھ نہیں پا، یہ شاید کچھ کھانے کی چیز ہے، لیکن بچوں کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیتا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس میں کم ہوتی ہے، اور بچوں کی صحیح رہنمائی کرنے والے بھی کوئی نہیں ہوتے۔ ایسے میں اس کا استعمال زائد ہو رہا ہے، تو محکمہ پولیس کی جانب سے، اس سے پچھلے سال کی اگر آپ بات کریں تو کوئی جج آئے تھے یہاں ہبلی سے ہی، غالباً وکیل بھی تھے، جنہوں نے باقاعدہ بچوں کو ٹرین کیا تھا، انہوں نے 2-3 گھنٹوں میں، کہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اتنے دن قید و بند میں رہنا پڑے گا، آپ کی اصلاح کے لیے اتنے مہینے لگ جائیں گے، یا اتنے سال آپ کی زندگی کے برباد ہو جائیں گے، تو آپ اس کا استعمال نہ کریں، آپ کی زندگی آئندہ چل کر مکمل برباد ہو سکتی ہے۔ ایون انہوں نے سپاری کی جو کثرت ہے، دیکھیے اگر لڑکوں کی بات کریں، جیسے گانجا ہے وغیرہ ہے، اس کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے کہ محکمہ پولیس تو حد درجہ چوکنا ہے ابھی، بارہا کالجوں میں آتے ہیں، وہ ایک دورہ کرتے ہیں کالجوں کا اور بتاتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہے، اس میں شرمندگی والی بات نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آئیں، اپنے مسائل کو رکھیں، ہم اس کا حل بتائیں گے۔ بالکل بالکل۔ اور یاد رہے، بچے کو مار کر، ڈانٹ ڈپٹ کر آپ حل نہیں بتا سکتے، بلکہ پیار والا لب و لہجہ آپ کو استعمال کرنی ہے، تبھی وہ ان سے دوری اختیار کرتا ہے۔ ہم نے کاؤنسلنگ کی ہے، ہم نے پروگرام ان کے ساتھ مل کر منعقد کیا ہے، اور ایک کارگر بھی رہا ہے، جس طریقے سے انہوں نے وہ لیکچر دیا تھا کہ آپ کو کن چیزوں سے بچنا ہے، اور ایک والدین کو کیسے بچوں کے ساتھ، اگر وہ ایڈکٹ ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہے وہ، تو والدین اس کو نکارنا نہیں ہے
کہ یہ نشہ استعمال کر رہا ہے، یہ گھر میں نہیں رہے گا، باہر چلے جاؤ وغیرہ، بلکہ اس کا طریقہ ڈھونڈیں آپ اصلاح کرنی۔ اور یاد رہے کئی دوائیاں ایسی آ جائی ہیں، دستیاب ہیں، جس کا استعمال کر آپ بچے کو ان بری چیزوں سے آپ دور کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے پروگرام منعقد کر اویئرنیس پیدا کیا ہے بچوں میں۔ اور لڑکیاں سپاری استعمال کرتی ہیں، یہاں تک ان کا کہنا تھا، ڈاکٹرز بھی آتے ہیں ہمارے پاس، جی ان کا کہنا تھا کہ سپاری کا استعمال بھی انہی چیزوں سے جڑا ہے، ڈرگ کا ایک حصہ ہے کہتے ہیں، اس کا وہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے جو کامن سپاری جو آتی ہے۔ اور آپ دیکھیں بچوں کی بیگ میں جب ہم موبائل سرچ کرنے جاتے ہیں، موبائل الاؤڈ نہیں ہے کالجز میں، کبھی کبھار ان کے موبائل سرچ کرواتے ہیں ہم P1 سے، تو سپاری کی چٹیاں بیگ سے دستیاب ہوتی ہیں، اتنی ساری اکٹھی کر کے لاتے ہیں۔ اور ڈاکٹرز کا بھی کہنا ہے کہ استعمال نہیں کر سکتے آپ بھی، ہیلتھ کے لیے بہت ہی ڈینجرس یہ وہ اس عمر کے بچوں میں تو نہیں۔ تو یہ اویئرنیس ہم نے کیا ہے اور کافی مددگار رہا ہے بچوں کے لیے۔ میں کہتی ہوں کہ ہر 3 ماہ بعد، یہ صرف وہ محکمہ پولیس کا ہی کام نہیں ہے یا وکلا کا ہی کام نہیں ہے، جیسے آپ میڈیا کا سہارا لے کر بھی آپ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ میں کہوں گی کہ آپ اب میڈیا کے ذریعے جتنے میڈیا کے چینلز ہیں، کبھی کبھار ان کالجز کے چکر بھی آپ لگا لیا کریں اور بچوں سے سوال جواب کیا کریں کہ کیوں لیتے ہیں، کیوں نہیں لیتے۔ جب بچہ خود کی مجبوریوں کو ظاہر کرے گا پردے پر، شاید دوسرے بچے اصلاح کر لیں۔ تو ہم سب کو مل جل کر یہ سب سے بری شے جو ہے یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں طالب علموں میں، اسے ہم دور کر سکتے ہیں۔ تو میم ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیمینارز میں بھی آپ نے پیپر پریزنٹ کیا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جی پر میں نے غالباً کرناٹک یونیورسٹی دھارواڑ میں بی آر امبیڈکر ڈپارٹمنٹ ہے، اکثر وہ لوگ بین الاقوامی اور قومی سطح پر سیمینار اور کانفرنس منعقد کرتے آ رہے ہیں، تو یہ میرے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ اس میں میں نے کئی سارے پیپرز پریزنٹ کیے ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر جی ایک تو دستور ہند کے لیے جانے جاتے ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی مذہبی تفریق کے سب کے لیے ایک دستور بنایا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور سب سے اہم بات جو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر صاحب کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے محبت اور انسانیت کے پیغام کو عام کیا ہے۔ انہوں نے یہ مذہبی فرق کو کبھی بیچ میں آنے نہیں دیا، یاد رہے، اور یہ پیغام مجھے بڑا بھاتا ہے ان کا۔ اسی لیے جب بھی مجھے موقع ملتا ہے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر پر بات کرنے کا، چاہے ان کے دستور ہند پر بات کرنے کی بات کریں، اب وہ جو تعلیمی کوششیں انہوں نے کی تھی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، خاص طور پر جو نچلا طبقہ رہا تھا، طبقاتی فرق کو انہوں نے مٹانے کی جو کوشش کی تھی، اقلیتی طبقہ بات کریں آپ، مائنورٹی کی، اقلیتی طبقے کی، اس کے لیے ان کی کوششیں رہی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ بغیر کسی مذہبی فرق کے، ذاتی فرق کے، علم سب میں عام ہو۔ اور جو کوشش انہوں نے کی، ان کی حالات زندگی جب آپ پڑھیں گی آپ کو حیرانی ہوگی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں ان سیمینار اور کانفرنسوں میں انہی کی زندگی کے چند پہلو جو تعلیم سے جڑے ہیں اس کو نکال کر ہم پیش کرتے ہیں، اور ان کی جو خوبصورت زندگی رہی تھی، ان کی اس خوبصورت زندگی کے چند پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہیں، تو بڑا سکون ملتا ہے۔ یاد رہے کہ انہوں نے جو کارنامے اس زمانے میں کیے تھے، اپنی جانیں گنوا دی، انہوں نے پوری زندگی لگا دی، آج ہم ان کی باتوں کو دہرا کر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے بسویشور جی پر بھی ہم نے ہندی میں، غالباً ہندی کانفرنسوں میں مہاتما بسویشور پہ سیمینار اور کانفرنس رکھے جاتے ہیں، ان پر بھی ہم نے کافی بات کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مہاتما بسویشور جو ہیں انہوں نے بھی وحدانیت اور انسانیت کے پیغام کو عام کیا ہے۔ ان کے کنڑا کے وچن پڑھیں آپ، ترجمہ کنڑا میں اگر آپ مہارت رکھتی ہیں، اردو میں مہارت رکھتی ہیں، تو آپ جان پائیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی تھی انہی باتوں کو بسویشور جی نے اپنی وچنوں میں پیش کیا ہے۔ اچھا، تو حامد الماس صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے بسویشور کے وچن، تو غالباً ان کے ایک ایک وچن کا جب ترجمہ اردو میں پڑھتی ہیں، واقعی انہوں نے جو انسانیت کا پیغام ہے، کس طرح کی آپ کو زندگی گزارنی ہے، کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، محبت، انسانیت، لگاؤ، انسیت، اس پیغام کو مہاتما بسویشور نے عام کیا تھا۔ وہی پیغام ہم ان کانفرنسوں یا سیمیناروں میں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ مخصوص شخصیتیں مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہیں، انہوں نے تمام دنیا کے لیے یکساں پیغام دیا تھا، اور ان کے اس پیغام کو میں عام کرتی ہوں بس کہ دیکھیے یہاں سے آپ صرف کیا لیں، انسانیت اور محبت کے پیغام کو نکال لیں۔ بالکل میم، مذہبی فرق کو ہر جگہ آپ نہیں لا سکتے۔ جو ہمارے کام کی چیز ہے، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، سماج کے لیے فائدہ مند ہے،
आप उसको अख्तियार करें। जैसे मैम आपने बताया था कि बसवेश्वर के जो है बहुत सारे वचन जो है आपने ट्रांसलेट किए हैं उर्दू में, तो ऐसा कोई एक वचन याद है मैम जो आप हमें बताना चाहेंगी? महात्मा बसवेश्वर जी के वचनों का तर्जुमा उर्दू में किया गया है, गालिबन हमीद अलमा साहब ने किया है। उसका तर्जुमा फरमुदात के उन्वान से किया है। न खून बहाओ, न चोरी करो, न गीबत करो, न क़त्ल व गारतगिरी करो। यानी आपको लोगों के साथ रहना है तो इन तमाम बुरी चीज़ों से आपको परहेज करना है। और गालिबन इंसानियत का पैगाम दिया हाँ, है इंसानियत उन्होंने का अपने पैगाम दिया है, वचनों बुरी से। चीज़ों से दूर रहने की बात की है उन्होंने। बड़े बेहतरीन वचन है, याद रहे। मैं तो समझती हूँ कि एक प्रोग्राम ही आप उन वचनों पर रखें ना तो 20-25 मिनट आराम से आप उस पर बात कर सकती हैं, जिसमें वाहिद बसवेश्वर ने क्या है, इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम का दर्स दिया है, मिलजुल कर रहने की बात की है। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में आई और हमें इतनी अच्छी मालूमात दी। जी शुक्रिया आपका भी। मैं भी आपकी मशकूर ममनून हूँ कि राइट क्लिक भारत में डॉक्टर रहमत सर ने मुझे बुलाया और यहाँ पर बात करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की अचीवर डॉक्टर नसीम बानो। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में और एक अचीवर के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जिसने भी अभी तक राइट क्लिक भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।